बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मुल्क की सियासत पर भी हम जरा बात करेंगे। अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया, और ज़ाहिर है कि मजबूरी की हालत में किया। जब आप हमें मजबूर करेंगे और हमारे घर में घुस के आप मुख्तलिफ मकामात पर हमले करने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएंगे, मासूम शहरियों को निशाना बनाएंगे, तो हमने जवाब देना है। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। सियासत में क्या हो रहा है, बानी पीटीआई का क्या जेल से बाहर आने का इम्कान रोशन है? क्या एक दिन बाद वो जेल से वापस आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं? इस पर जरा हम बात करेंगे। फिर आपने ये देखा कि पीटीआई की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया और अहले खाना की मुलाकात करवाई जाए, एक देरीना मुतालबा है, उस पर बात की गई है। साथ ही साथ फिर कुछ डील की भी अफवाहें चल रही थी, तो ओवर द वीकेंड भी इस हवाले से काफी बात होती रही। और सवाल यही हम बार बार उठाते हैं कि एक मुलाकात का सवाल है तो हुकूमत को अब करा देनी चाहिए। जब बेटों से गुफ्तगू करवा दी और वहां से कोई सच इतना कोई आपने ये देखा कि कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई, तो फिर आपको मुलाकात करवाने में क्या हर्ज है? दूसरा, तहरीक इंसाफ के अंदर की बात करें तो इल्जाम तराशी एक दूसरे पे जारी है, हर कोई अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहा है। एक बानी रिहाई फोर्स बनी थी लेकिन कोई उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। तो ये सारे वो मामलात हैं जिनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मामलात को भी टच करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में विराजमान है, बहुत शुक्रिया जी आपका। और जनाब शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब अली, ये जरा फरमाइए कि ये क्या अब सिलसिला है, इस वक्त स्टेटस क्या है? कि डील की अफवाहें तो बड़ी चल रही थी, लेकिन अभी एक दिन बाद तो मेरे ख्याल में खान साहब बाहर आ रहे हैं। ये जो अपने हेल्थ के मामलात जो उनके हैं उसकी वजह से ज़ाहिर इंजेक्शन लगना है, तो पहले इंजेक्शन अडियाला में तो नहीं लगा था। हाँ जी, तो अब क्या चांसेस हैं? देखिए, बात ये है कि अगर उनकी हेल्थ का कोई भी इशू होगा तो उसके लिए ज़ाहिर है हम उनको प्रायोरिटी देंगे और उनको एंटरटेन किया जाएगा। मींस के वो हॉस्पिटल जाके ही होगा ना ये प्रोसेस जो पहले हुआ जी, अगर उसका रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की है तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ओके। और जहाँ तक देखें जो डील की बात है, ये बात बहुत उछाली गई है और मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ज़रा क्लैरिफाई कर दूं कि देखें जो डील की बात की जाती है वो ये है कि पीटीआई और इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर रह के सियासत करें, अपोजिशन करें और वो इदारों को टारगेट ना करें, वो बाहर जो है वो बाहर की कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बात ना करें। ये तमाम बात की जाती है। वो जो डील ये इसका जो ले लेते हैं वो ये कि ये कहते हैं कि जी हमें बाहर आने का कहा जा रहा है और हम नहीं आ रहे। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अच्छा, उनकी जो है वो ख्वाहिश जो है वो जिस तरह की है कि वो चाहते हैं कि मुझे बाहर निकाल के वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो ये दो जगह रिप्लेस हो जाएं, यानी कि जिस जगह पे आप बैठे हैं हाँ, वो और हम जो है उधर ये इसी तरह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मडियाला में चले जाएं, वो इधर आ जाएं, इस तरह वो चाह रहे हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करें। तो ये है मामला एक्चुअली। लेकिन मैं एक चीज ये कह रहा था कि अब जो आपका तजुर्बा रहा, यानी कि आपने साहबजादों से गुफ्तगू करवा दी और वहां से कोई ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब कह के गए थे हमारे पास कि उससे मुताल्लिक भी कोई ट्वीट आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। तो अब किसी से फैमिली से मुलाकात कराने में क्या हर्ज है? नहीं, तो ये जो अभी हमने भी काफी सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए हैं, जिसके अंदर इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट और नेशनल असेंबली का लगाया गया है। और उसके बाद इनका इलाज के मामला और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने वो की हैं जो कि बड़ी अच्छी थी। तो दोनों तरफ से ही अगर मामला अच्छी तरह चलाए जाएंगे तभी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मगर अगर कोई इस बात पे जिद पे अड़ जाए कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ और मैं ना वज़ीर आज़म हूँ तो मुल्क खत्म हो जाए। मसला ये है कि जब सीबीएम्स अगर उनकी जानिब से किए गए हैं, ट्विटर उनका खामोश है, कोई बयानबाजी नहीं आ रही, कोई सख्त स्टेटमेंट किसी की जानिब से भी कहीं से भी नहीं आ रहा इदारों के खिलाफ या शख्सियात के खिलाफ, तो फिर तो इस चीज को कंसिडर किया जाना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो सिस्टम में रह के काम करेंगे और कुछ अरसा काम करें और वो अपोजिशन करें, कमेटीज में आए और जो बातें मैंने की हैं, जो अभी आप कह रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करें तो जो है वो मामला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, जैसे कि मैंने इब्तदाइये में कहा कि बानी के बाहर आने का जाहिर है कि कितने अरसे के लिए वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन अब बाहर आने का उनका इम्कान है। तो इस दफा तो आपको पहले से इत्तला होगी कि जी 25 तारीख को उनका जो प्रोसीजर होगा वो पहले हॉस्पिटल में हुआ तो इस बार भी हॉस्पिटल में ही होगा। कुछ बताया गया इस मुतालिक आपको? देखिए, असल चीज हमारा जो मुतालबा है ना वो ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में आप लाएं और बड़े उसके अंदर हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली उनके साथ मौजूद हो और उनके जो मालिजीन हैं वो उनके साथ मौजूद हो, तब जाके ये मसला हल होगा। वैसे ये वर्कर इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लाठी चार्ज हो जाएगी,
تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے ہمارا وہ یہ کہ اگر کوئی بھی علاج آپ کریں تو اس میں ان کے معالجین کا ہونا لازمی ہے, ان کی فیملی کا ہونا لازمی. تو بیرسٹر گوہر پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ اختلافات اس حد تک ہیں کہ بیرسٹر گوہر جائیں تو وہ کسی کو قبول نہیں ہے؟ نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا ہے بیرسٹر گوہر ہمارا. پہلے ان کو تو آفر کی گئی تھی کہ بھائی آپ آ جائیں, آپ کے سامنے چیزیں ہو جائیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا. نہیں دیکھیں, اصل دیکھیں نا, دیکھیں میری بات سنیں, بیرسٹر گوہر صاحب وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے نا. تو ان کی فیملی ڈاکٹر ہے, یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ یا وکیل ہیں, عظمیٰ صاحبہ اپنے شعبے کی کوئی ہوں گی, لیکن ہاں وہ بالکل. دیکھیں آنکھوں کی ڈاکٹر تو نہیں. انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کا نام نہیں, ڈاکٹر عظمیٰ خان کا نام دیا تھا نا, وہ ڈاکٹر ہے نا. اور پھر دیکھیں یہ فیملی کا ڈاکٹر ہونا لازمی نہیں ہے, فیملی کا ڈاکٹر ہونا لازمی نہیں ہے. دیکھیں جو جیل مینول ہے نا, وہ کوئی ایک, یہ تو سابقہ وزیر اعظم اور اتنے بڑے پارٹی کے لیڈر, عام قیدی بھی ہو نا, اس کے لیے بھی یہی پروسیس ہے کہ اس کو اگر جیل سے باہر علاج کرانا پڑتا ہے تو اس کی فیملی کو آگاہ کیا جاتا ہے. وہ پھر ڈاکٹر کی سلیکشن بھی ہی وہ کرتے ہیں خود, کہ ہم نے کہاں علاج کرانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ اگر حکومت اتنے ہجان میں رکھتی ہے چیزوں کو, جو کہ خود اتنا مشکل میں ہے ملک, پھر آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ ریجن میں کتنا بڑا خطرہ اس وقت شروع ہے چاروں طرف سے, تو ان حالات میں تو ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو ہے نا خواہ ایک چیز کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں, جبکہ آپ کی اپنی اکانومی ڈوب رہی ہے, آپ کے اپنے حالات خراب ہیں, قرضے بڑھ رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. وہ آپ کو نظر میں نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, کتنی مہنگائی ہے. آپ دیکھیں نا پیٹرول روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ہمارے جب یہ آپریشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, تیرا کے اندر جو ہمارے سہیل افریدی صاحب نے 4 ارب روپے رکھے تھے, اس پہ کتنا معاملہ ہوا. 4 ارب روپے جی اب کھا جائیں گے یہ, جبکہ وہ بیچارے متاثرین کے لیے تھے. 11 ارب کی جہاز خریدے, سارے گمسم بیٹھے ہیں, کوئی چینل کوئی صحافی اس طرح نہیں فگر اٹھا کے لا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی آپ نے 10 ارب کی تو پوری پائیے بھیج دی, ہم نے بھی اس پہ اور بات آپ کی, 11 ارب کی جو ہے نا ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ ایک وہ خرید رہے. میں نے کہا بات تو کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کی. لوگ پریشان ہیں, نہیں لوگ پریشان ہیں, لوگ پریشان ہیں. دیکھیں پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, منی پاکستان ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی شرح زیادہ ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر ہمارے انویسٹمنٹ نہیں ہے, پیسہ نہیں آ رہا ہے باہر سے, تو ہمیں اسی پیسوں پہ گزارا کرنا ہے, اور اوپر سے قرضے لینا ہے, اور آئی پی پیز کو بھی خوش رکھنا ہے. تو ہم نے تو اپنے لیے بڑے وہ کھولے ہوئے ہیں نا, مشکلات کے دروازے, مشکلات ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر مزید دروازے نہیں کھولنا چاہیے. مجھے لگتا ہے پارٹی میں صرف واحد آپ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں یہ معاشی مشکلات پہ, باقی سب تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست بانی سے ہٹ کے گھومتی ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں ذرا عفنان صاحب کہ اب اس سچویشن میں یہ اب ایک نئی رہائی فورس کا بھی نام آیا ہے, تو وہ آپ کے خیال میں کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کچھ پریشانی ہے آپ کو اس فورس کا نام سن کے؟ نہیں دیکھیں, ہمیں کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب عمران خان صاحب خود باہر تھے اور ساری ان کے پاس وسائل اویلیبل تھے, تب بھی وہ حکومت کو جو ہے وہ گرا نہیں سکے. 2013 سے 18 کی ہو یا 2022 کی ہو, تو یہ کوئی, اور اس کا آپ کو یاد ہے کووڈ میں انہوں نے ایک بنائی تھی اپنی فورس, پتہ نہیں اس کا کوئی شیرو فورس تھی, اس طرح کوئی نام تھا اس کا. تو وہ اس طرح کی فورس, ٹائیگر فورس, سوری ہاں ٹائیگر فورس بنائی تھی. تو وہ اس طرح کی یہ فورس جو ہے یہ فاسسٹ مائنڈ سیٹ کی نشاندہی ہے. یہ آپ کو فورس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ کو پولیٹیکل ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی جماعتوں کی, اگر آپ نے ایجیٹیٹ کرنا ہو. ٹھیک ہے, یہ جو فورس ہے یہ تو بیسیکلی ایک آپ چاہتے ہیں کہ آپ طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ پورے کریں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی اس کی جہاز کی, تو دیکھیں بات جو ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش نہیں کرنا چاہیے. وہ کوئی جہاز جو ہے وہ وہ جہاز حکومت پنجاب کا ہے, وہ کوئی مسلم لیگ نون کا جہاز نہیں ہے کہ اپنے ساتھ لے جائیں. نہیں, لیکن وہ جہاز یوز تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کر رہے ہیں. میری گزارش سن لیں, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ ہیلی کاپٹر کو شٹل سروس کے طور پہ یوز کرتے تھے ادھر اسلام آباد میں. یہ 55 روپے کلومیٹر, آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب کی بڑے مشہور ہے, کتنا خرچہ ہے جی 55 روپے پر کلومیٹر. تو بھئی آپ اس وقت سوچتے, اس وقت تو آپ کو جب آپ خود شٹل کے طور پہ یوز کر رہے تھے, ایون آپ اپنا کتا بھی اس کے اندر لے کے جاتے رہے ہیں, تو تب تو ٹھیک تھا. ابھی آپ جو ہے آپ کو ایک حکومت پنجاب نے, سن لیں میری بات, حکومت پنجاب نے جو جہاز خریدا ہے اس سے پچھلا جہاز 25 سال پرانا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ جہاز جو ہے اس کی مینٹیننس زیادہ تھی اور سیفٹی کا بھی. وہ جہاز کون سا تھا؟ وہ سیسنا ہوگا پروبیبلی.
सेसना नहीं था, वो है कोई इसी तरह का ही मगर पुराना मॉडल। अच्छा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आपने बसंत का इतना जबरदस्त इवेंट करवाया, आपने क्रेडिट लिया, उसके बाद जाके आप 11 अरब रुपए के जहाज जो गल्फ स्ट्रीम का, जो कि बिजनेस टाइकन्स यूज करते हैं, यानी कि बड़े हाई एंड एक एयरक्राफ्ट है, कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है, उसको यूज करना और उसके ऊपर, जबकि उसके बरक्स आप कम कीमत का, एक जानिब हम जाते हैं IMF के पास कि जी आप हमें कर्जा दें, हमारी मुआशी हालत जो है वो बेहतर करें, दूसरी जानिब आप इस तरह से जहाज लेते हैं। ऑप्टिक्स भी तो कोई चीज होती है। देखिए बात ये है कि 5,300 अरब रुपए का बजट है पश्चिमी पंजाब का। अभी 40 अरब रुपए हमने सिर्फ रमज़ान प्रोग्राम में आवाम में तकसीम किए हैं। ठीक है। हाँ, ये जो 10 अरब रुपए का जहाज़ है ये इसलिए लिया गया है कि इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा और काबीना जो है उन्होंने जाना होता है ऑफिशियल ट्रिप्स पे, या कोई ऑफिशियल डिग्नेटरी आता है उसको आपने उसको बुलाना है इस्लामाबाद से या कराची से या कहीं से भी, तो आपने जहाज़ भेजते हैं, तो आपको जहाज़ कोई नया 0 मीटर जहाज भी नहीं लिया, ये भी 7 साल पुराना है, तभी तो 11 अरब का है, और ये वरना तो इससे ज्यादा का होना था। और ये बात सामने रख के किया गया कि इसका कम से कम असर जो है वो पंजाब के बजट के ऊपर हो, लेकिन ये कोई किसी की जाती जागीर नहीं है, ये तो जो भी हुकूमत पंजाब में होगा। लेकिन मसला ये है कि जब हम इमरान खान पे तनकीद करते हैं कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, शटल उसको बना दिया, उस वक्त 55 रुपए किलोमीटर, फवाद साहब का आई थिंक स्टेटमेंट था, किसका था, सबने क्रिटिसाइज किया ना। लेकिन अब अज़मा बुखारी आके अगर कहेंगी कि जी हमने तो इसीलिए जहाज ले लिया कि ये पंजाब एयर आनी है, तो हमने कहा पहले से ले लें। अब कौन सा ऐसे कॉर्पोरेट जेट या कौन सा ऐसे बिजनेस जेट जो कि इतना हाई एंड जेट हो, जिसके अंदर शावर भी हो, जिसके अंदर डाइनिंग टेबल्स भी हो, जिसके अंदर बाकी सारा सिलसिला हो, वो आवाम को लाने ले जाने के लिए वो तो दाढ़ी से मूंछें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी तो नहीं आने चाहिए फिर। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो उसकी क्लैरिफिकेशन अज़मा साहिबा दे सकती हैं, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी है कि ये हुकूमत पंजाब का प्लेन है और ये रिप्लेस किया गया एक 25 साल पुराने प्लेन के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन तमाम हुकूमतों के पास जहाज भी मौजूद है और हेलीकॉप्टर भी मौजूद है सूबाई। तो ये बात कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर PMLN ने या पंजाब में ये वाला काम हुआ हो। इसको शहाना उस चीज़ के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये आप जहन में रखें कि आपके डिग्नेटरीज आते हैं बाहर से, आपने उनको भी एंटरटेन करना होता है। कभी कोई रहीम यार खान आता है, कभी कोई लाहौर आता है, कभी कोई आपने उनके साथ भी करना होता है। तो है कि अच्छा ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर गवर्नमेंट। एक IMF का कोई वफ्द आया था, उससे मुतालिक ये कोट किया गया था कि उन्होंने कहा कि जी इन लोगों के माशाल्लाह जो वफ्द आते हैं तो उनकी हालत और उनकी हियत और उनके तरीक़ेकार और उनको जिस तरीके से वो ट्रैवल करते हैं दैट्स वेरी लेविश, और फिर हम एक एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जाके उनसे पैसों की डिमांड भी करते हैं, तो वो फिर एक थोड़ा सा चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं। शौकत यूसुफजई साहब, मुझे जरा ये बता दें, ये रिहाई फोर्स का जो चक्कर है, आर यू ऑन बोर्ड? क्योंकि इस मुताल्लिक हम मुख्तलिफ बयानात सुन रहे हैं। हमारे साथ हमारे भाई थे उमैर नियाजी साहब, उनको पता ही नहीं था कि ये कोई इस तरह से बनने जा रही है। फिर क्या ये पार्टी में इस बाबत कोई मुशावरत हुई थी या पार्टी की क़यादत को पता है कि ये बनने जा रही है फोर्स, और किस तरह से इसकी एनरोलमेंट का क्या मैकेनिज्म है? देखिए, मेरी तो डायरेक्ट CM से बात नहीं हुई है, लेकिन पार्टी में ज़रूर बात हुई है। पार्टी का कहना यह है कि उन्होंने एक तजवीज़ दी है, इसका नाम बदला भी जा सकता है। उनका जो मकसद था वो ये था कि जो ISF है, यूथ है, उनके जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको उनका एक वो बनाना है, उनको उनका मिला के वो बनाना है। तो उसका नाम फोर्स भी हो सकता है, उसका नाम इत्तेहाद भी हो सकता है, उसको कोई भी नाम आप रख सकते हैं, तहरीक भी हो सकता है। बहरहाल ये नहीं तो उसका काम क्या होगा? वो जाके एहतजाज करेगी या वो जाके बानी की रिहाई के लिए, मतलब मुझे समझ नहीं पा रहा कि वो करेगी क्या बेसिकली। मैंने आपसे कहा ना कि इसका CM साहब ने अभी तक इसकी वजाहत तो नहीं की। उन्होंने तो एक तजवीज़ दी थी पार्टी को। अभी पार्टी में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी कल कहा है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जी हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने ISF यूथ, यानी कि वो 8 फरवरी का एहतजाज जब गले पड़ गया, जब उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो अब उससे तवज्जो हटाने के लिए ये नारा लगा दिया, एक नई बत्ती, ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा दिया। ये तो देखिए, हर पार्टी का अपनी हिकमत अमली होती है। ये कोई ऐसे कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, ना कोई ऐसी सियासत से बाहर कोई चीज हो रही है। अच्छा, सियासत के अंदर रहकर ही हो रही है। वो जुल्फिकार तंजीम की तरह नहीं हो रही है कि झाके जी डंडे बरसाएंगे या फिर गोलियां बरसाएंगे या फिर अगवा तावान करेंगे। ये चीजें नहीं है। एक सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी अपने लिए एक फौरी क्विक रिस्पांस के लिए वो रखना चाहती है कि जब भी कोई ऐसा है तो वो ऑर्गेनाइज करेगी। जिले के अंदर भी, तहसील के अंदर भी उनके नुमाइंदे जो एक्टिव होंगे। लेकिन बहरहाल ये भी फाइनल नहीं है
یہ تو ایک تجویز تھی ان کی طرف سے آئی ہے. پارٹی نے ابھی تک اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے. میں عفنان صاحب کی بات پہ آؤں گا جو انہوں نے کہا کہ جی ڈگنیٹریز آتی ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب کے پاس ایک ایسا جہاز ہونا چاہیے جو اسلام آباد سے لاہور تک لے کر آئے. یہ تو پھر ہر صوبہ کہے گا کہ جی ہمارے بھی ڈگنیٹریز آتے ہیں. تو پھر یہ جو یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اچھا تو کیا پنجاب اس سے آؤٹ ہے ملک کی معیشت سے؟ وہی ایک ہی تو معیشت ہے ہماری. آئی گاٹ یور کامنٹ. پنجاب میں تو خود اپنے کارخانے بند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا ان کے تو اپنے کارخانے بند ہو رہے ہیں, اپنے کارخانوں کو سنبھالا دے تھوڑا بہت. اگر اس کے الگ ریزن ہے, اس پہ بھی ہم الگ سے بات کریں گے, اس پہ ہم الگ سے بات کریں بند ہو رہی گے ہیں. کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے, الگ سے کریں گے. عفنان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی سچویشن ہے پارٹی میں, رہائی فورس ہے, اعلان پہلے کر دیا لیکن پس پردہ کچھ بھی نہیں. آپ کو لگتا ہے کسی طرز پر ایک امپریشن ہے کہ کیا یہ بانی کی رہائی کے لیے سنجیدہ کسی بھی اعتبار سے نظر آتے ہیں, بھلے وہ سیاسی جدوجہد کا معاملہ ہو یا ویسے کوئی ایفرٹ کرنا ہو؟ دیکھیں یہ جو فورس بنانا ہے یہ تو دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا کام ہے, کیونکہ جس پارٹی کی ہسٹری میں 9 مئی اور 26 نومبر آلریڈی ہو, پھر وہ فورس بنائے اور وہ رہائی فورس رکھے اس کا نام, تو اس سے آپ لیکن وہ کہہ چکے ہیں نا کہ ذوالفقار فورس طرز کی ہم کوئی نہیں بنا رہے, یہ بڑی پرامن ہوگی. حالانکہ ابھی اس کے ٹی آرز کا نہیں پتا, ٹی آرز کا تو ہمیں نہیں پتا, اور ظاہر ہسٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ماضی میں کرتے رہے ہیں. اگر یہ اس طرح کا کوئی کام کرنے کی ان کی خواہش ہے تو وہ پھر افسوسناک ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ سسٹم میں رہ کے معاملات کو لے کے آگے چلے, اور یہ جو آؤٹ آف دا سسٹم یا آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ جہاز کی, تو وہ تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ خالی پنجاب کے پاس جہاز نہیں ہے, اور بھی صوبوں کے پاس ہے. آپ اور بھی اس کو چیک کر لیں بے شک, اور خیر پختونخوا کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے اور بھی چیزیں. تو یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کر دی ہے, اور جتنی خدمت مسلم لیگ نون نے پنجاب کی عوام کی ہے کسی نے نہیں کیا, اور اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے. آج ہمارے ان شہروں میں آ کے دوسرے صوبوں کو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, وہ کام پنجاب میں ہوا. سر وقت چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بار بار جو ماضی کی بات کی جاتی ہے نا, ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ, تو کیا یہ سپریم کورٹ پہ حملہ تو ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ تو مسلم لیگ نون. چلیں سر, آئی گاٹ یور. یہ باتیں بھول رہے ہیں. جنرل مشرف کا طیارہ ہم نے تو نہیں واپس بھیجا تھا, مسلم لیگ نون نہیں بھیجا. چلیں ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. یہ کہ یہ چیزیں آپ کر چکے ہیں پہلے. شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ول ٹیک کیئر, بریک کے بعد حاضر. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. معاملہ ہے جی نئے صوبہ یا پھر کراچی کی وفاق و حوالگی کا, اور اس پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے آ چکے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سندھ اسمبلی نے صوبے کی تقسیم کے خلاف قرارداد آئی, وزیر اعلیٰ صاحب لائے, اور وہ قرارداد منظور کر لی گئی کثرت رائے سے. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کا حوالہ دیا گیا, تو اب معاملات ایک بار پھر گرما گرم ہو چکے ہیں صوبہ سندھ میں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. جناب علی خورشیدی صاحب ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں, ان سے ہم بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ علی راشد ہیں جو کہ ترجمان سندھ حکومت ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی خورشیدی صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ بھائی بتائیے گا کہ ہر کچھ دن گزرنے کے بعد کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہ جو کراچی کو وفاق کی حوالگی کا ایک مطالبہ ہے یا اس پہ کافی ڈسکشن ہوتا رہا ہے, یہ ممکن کیسے ہے آئینی لحاظ سے؟ اگر میں سمجھنا چاہوں تو ذرا اگر آپ بتا سکیں کہ کیسے ممکن ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اشفاق بھائی. اچھا دیکھیں ممکن کیسے ہے, کیوں, کیا, کس طرح ہوگا, کیا پروسیجر ہوگا, یہ سب باتیں اس لیے انڈر ڈسکشن ہے کیونکہ ہم ایک ایسے شہر کی بات کر رہے ہیں جو کہ صوبے کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تھرو آؤٹ 18 ایئرز جو ہے وہ نیگلیکٹ ہوا ہے. اچھا اس کی میں مثال اس طرح دے سکتا ہوں کہ یہ شہر جو ہے وہ دنیا کے تیسرا بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگ گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں پریشانی تو ہوگی. اس شہر کے جو شہری ہیں, اس شہر کی جو نمائندہ جماعت ہے, لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, غیر سیاسی لوگ جو ہیں, وہ سب ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ سب ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس شہر کو جو ہے وہ برباد کر دیا گیا ہے. اچھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا عوامل ہیں, لوگ اپنے تئیں جو ہے اس میں وہ آپشنز جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور وہ آپشنز آپ کو برے لگ رہے ہیں. اچھا آپشن ہے نا آئینی ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں, اس میں وفاق کی حوالگی بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں, پھر صوبوں کا قیام ہے, صوبوں پاکستان کے اندر صوبوں کا قیام ہے. یہ وہ ساری ڈسکشن ہے جو کہ زبان زد عام ہوئی ہے شہر کراچی میں. نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان, ظاہر ہے کہ آپ تو سیاستدان ہیں, لیکن عام لوگوں کی کنزمپشن کے لیے جب ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ممکنات میں سے ہے, لیکن ایسا اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس وہاں پر 2/3 اکثریت ہو,
آپ ایک قرارداد لے کے آئیں اور پہلے آپ کی اسمبلی سے منظور اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے جائے. جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر لوگوں کو ترقی بتی کے پیچھے لگانے کا فائدہ کیا؟ میں نے کل اشفاق بھائی جو پریس کانفرنس کی تھی نا اس میں بھی یہی بات کی تھی میں نے کہ دیکھیں دوستوں جو بھی ہمارا مطالبہ ہے وہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے میرے مطالبات ہیں اس کی گنجائش میرے آئین پاکستان میں دی ہوئی ہے اور طریقہ کار بھی ہے. اپنا مطالبہ کر رہا ہوں. پہلی چیز اچھا موجودہ سینیریو میں نہیں ہو سکتی. آئی ڈو ایگری. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہی بات بولی تھی کہ موجودہ سینیریو میں یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بٹ بہت ساری آئینی ترمیم ہو بھی تو جاتی ہے. آئین خود اٹ سیلف بھی جو ہے اس میں بھی تو ترمیمیں ہوتی رہتی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ فکر ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے. اچھا تو اس شک کو بھی لانے کے لیے بھی تو 2/3 اکثریت چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شک کی بنیاد پہ یہ ہو سکتا ہے اس کو لانے کے لیے بھی تو 2/3 اکثریت چاہیے. علی راشد صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. علی راشد صاحب میں ان سے ذرا جواب لے لوں. بھائی یہ تو معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے کہ جس شک کو لانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے وہ شک جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کام ہونا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ اور آپ سے سوال بیسکلی بنیادی یہ تھا میرا کہ جب ایک چیز کا آپ کو علم ہے کہ نہیں ہو سکتا ایک پروسیجر جب تک ان کے پاس اکثریت نہ ہو تو پھر اس پہ اتنی پریشانی کیوں سندھ گورنمنٹ کو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو خود قرارداد آنی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریزولوشن لانا کسی کا بھی حق ہوتا ہے اور ایک اسمبلی جو ہوتی ہے وہ اپنا عوام کی آواز ہوتی ہے تو وہ ایسی ریزولوشن آتی رہتی ہیں. پنجاب میں بھی اگر صوبوں کی کوئی آواز آتی ہے یا ساؤتھ پنجاب صوبہ بننا تو وہاں ریزولوشن لے کے آئے. وہ کامیاب ہوئی نہیں ہوئی ایک اور الگ بحث ہے. میں اگر یہ لے کے آئے اور پی ٹی آئی نے بھی ہمیں سپورٹ کیا, جماعت اسلامی نے بھی کیا اور میرے خیال سے ایم کیو ایم کے ہمارے کچھ دوست سے جو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے جن میں سے علی خورشیدی صاحب جو ہے بڑے اچھے میرے دوست بھی وہ بھی قائل تھے کہ سپورٹ کریں گے. آن ریکارڈ ان کی ریمارکس ہیں مگر پیچھے سے آئی تھنک پھر آپس میں تھوڑی ان کی مشاورت ہوئی تو پھر انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے اس کو ڈسکس. تو اس میں کیا اس وقت جو ہے ریزولوشن جب پاس ہوتی ہے وہ حتمی نہیں ہوتی ہے مگر وہ ریزولوشن جو پاس ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وقت کی جو عوام کی نمائندے ہوتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے. اگر فی الحال آپ کو لگتا ہے کہ کراچی یا کوئی اور دیگر صوبے نہیں بننے ہیں اور سندھ کو آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے تو یہ ایسی کوئی ریزولوشن آ رہی ہے تو آپ کو 100 بسم اللہ کرنا چاہیے. اور اگر کراچی بنانے کی بات کرتے ہیں چلے ناکام ہی صحیح پھر یہ اپنا کوئی لے آئے کہ بھئی کراچی کو الگ کریں صوبہ. اس لیے دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے. ان کے ایک فیڈرل منسٹر آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہتے ہیں صوبے چھوڑیں آپ اس کو وفاق کے حوالے کریں. پھر دوسری طرف سے آواز آتی ہے نہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں انتظامی یونٹس بنائیں. انتظامی یونٹس جو ہے کراچی شہر میں جب ہم بناتے ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کورنگی کو کر دیا انتظامی نیچے ہی آتا ہے نا, اس کو انتظامی کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کراچی. آپ نے سندھ کو اسپیچ میں ہی کہا میرے خیال سے علی صاحب نے اپنی کیا اس کو. تو دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی بات ہے آ کے کرے. ہمارے لیے صرف کنسرننگ یہ چیز تھی گورنر ہاؤس جو ایک اے پولیٹیکل فورم ہوتا ہے اس میں اتنی انسائٹ فل چیزیں. اچھا ہماری پارٹی نے صرف ابھی وہ بات کی ہے جو آپ نے سندھ کے خلاف کی ہے, وہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات بھی ہوئی ہے. وہاں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جی 30 سال سے رینجرز کیوں ہیں شہر میں, 30 سال ہو گئے رینجرز کو, ان کو باہر نکالو, ہم کیوں چلے میں اس پہ علی خورشیدی صاحب سے بات کر لیتا ہوں. علی خورشیدی صاحب جب ایم کیو ایم اگر عوام کا مقدمہ لڑتی ہے تو اس میں پارٹی کے اندر اس میں اختلافات کسی معاملے پر نہیں ہونے چاہیے. یہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم اپنے ڈسپلن کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ڈسپلن کی وجہ سے جانی جاتی تھی وہ ایم کیو ایم ود ان دا اسمبلی ایک دوسرے کو اس کے ارکان دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کی چیزیں بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ہیں اور اس کے اندر آپ کو بھی کسی نے شاید تھریٹن کیا تھا یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ ریکال. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے ود ان دا پارٹی؟ ویل جو بھی ہوا وہ انفارچونیٹ ہوا اور میں اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کروں گا بیٹھ کے. آپ کو پتا ہے میں سیدھا سادہ آدمی ہوں, جو چیز غلط ہے اس کو غلط بولوں گا. نہیں آپ کو بھی دھمکایا گیا تھا علی خورشید صاحب؟ ویل وہ سب ریکارڈ پر ہے, میں اس کو آپ کے پروگرام میں یہاں پہ بیٹھ کے ریپیٹ نہیں کروں گا اشفاق بھائی. اس پہ آج چونکہ چیئرمین صاحب نے اس پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ دی ہے بات کہ ہم اس پہ جو ہے وہ جو بھی ڈسپلنری ایکشن ہوگا وہ لیا جائے گا. تو میں بحیثیت مطلب میرے لیے بس یہ کافی ہے کہ میرے پارٹی چیئرمین کو یہ نالج میں ہے اور تمام چیزیں جو ہے اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے پارٹی. یہ تو کوئی پہلی بات جو ود ان پارٹی کا
جو ایک جو ریزرویشن تھی ہمارے ایک MP کی اور ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. ان چیزوں سے آگے بڑھ کے ایک اسٹیپ آگے اشفاق بھائی دیکھیں میں بار بار دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گورنر ہاؤس کی وہ جو ایک کانفرنس ہے جو کہ اس کا ٹاپک پتہ ہے کیا تھا اشفاق بھائی؟ وہ تھا کراچی کا مستقبل. اچھا کراچی کے مستقبل پہ اگر بات کرنے میں اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف الخیال لوگ ہیں، مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے، چلو میں اور کلیئر کر دیتا ہوں، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اگر کہ ان کی رائے بہت ہی غلط تھی، جیسے انہوں نے ایک مثال دی رینجرز والی، تو بھائی ان کے آپ لوگ اپنے پروگرام سے پہلے ایک ڈسکلیمر چلاتے ہیں کہ بھائی جو پروگرام میں بیٹھا پارٹیسپینٹ ہے اس کی ادارے سے، اس کی رائے کی ادارے سے جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایون میزبان کی رائے سے. مجھے لگتا ہے گورنر صاحب سے یہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے ایک ڈسکلیمر چلا دینا تھا. بھائی اگر کوئی پروگرام میں آپ پہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو کا اظہار کر رہا ہے اور اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اگری نہیں کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو اس کو کنڈیم کر لیں، بات ختم ہو گئی. اب ان سارے سینیریو گورنر ہاؤس میں ہونے والی پریس کانفرنس جی علی راشد صاحب. اور ایک اور مجھے اگر 30 سیکنڈ آج تک میں ذرا ان کا جواب کو الگ کرنے کی یا کوئی بھی ایسی چیز آن ریکارڈ MKM کیوں نہیں لے کے آتی؟ اگر ان کے دل میں یہ چیز ہے کہ نہیں سندھ کو ہم نہیں، اگر یہ ایسا چاہتے ہیں اور اس ریزولوشن جو ہم لائیں اس کو نہیں مانتے تو کوئی کاؤنٹر ریزولوشن اپنی طرف سے لائیں. چلے وہ کامیاب نہیں ہوگی مگر ایک ریکارڈ کا حصہ تو بنے گی کہ MKM یہ چاہتی ہے. ابھی تک تو میرے خیال سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے MKM کیا چاہتی ہے. ود ان MKM جو ہے وہ جو دو گروپس ہیں ان میں آپس میں آئی تھنک کنفیوژن ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. تو عوام اور جنرلی ہر کوئی کنفیوز ہے. ہمارا بھی جو آپ نے پریس کانفرنس آج دیکھی ہو شجیل میمن صاحب کی، وہ بھی کنفیوز تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دو وفاق کے نمائندے آ کے فیڈرل منسٹر، پہلے تو گورنر ہاؤس میں یہ ہوتا ہے، پھر فیڈرل منسٹر دو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ غیر آئینی ہے. غیر آئینی کیسے؟ چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا علی راشد صاحب اور علی خورشیدی صاحب فور یور ٹائم. جی لیٹس سی کہ آگے اس میں کیا بنتی ہے. ول ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور 21 فروری کو ناظرین کرام پاکستان نے جس طریقے سے پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، امام بارگاہ پر حملہ ہوا، باجوڑ اور بنوں میں جو خودکش حملوں کے بعد پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی، جو 3 صوبے تھے ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں 7 جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کوئی 100 کے قریب فتنہ الخوارج مارے گئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اسی سچویشن پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کو تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. احمد حسن عرابی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اور جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. جنرل صاحب آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ہم نے کتنا موقع دیا امن کو اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے مسلسل انفلٹریشن ہو رہی ہے، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خودکش حملے ہو چکے ہیں، ٹارگٹ پاکستان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو ناگزیر تھا جو ہم نے کیا. آگے کیا ہونا ہے اب؟ جی بہت شکریہ. جی آئی تھنک بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے میں صرف اتنا کہوں گا، پاکستان نے ایک دفعہ نہیں بارہا ان کو کہا کہ اپنے ملک میں جو آپ نے یہ دہشت گرد تنظیمیں پالی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کریں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان نے اس لیے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کوششیں کی، لوکل لیول پہ کی، ٹرائبل لیول پہ کی، پولیٹیکل لیول پہ کی، ہر طرح سے کی، لیکن یہ بات بنی نہیں. جب یہ بات حد سے بڑھ گئی تو پاکستان کے لیے پھر یہ مشکل تھا کہ اتنی زیادہ تکالیف، اتنے زیادہ نقصانات برداشت کریں اور پھر اس کا جواب نہ دیں. الحمدللہ پاکستان نے جو جواب دیا وہ بڑا پریسائز تھا، بڑا سلیکٹ تھا، بڑا لیتھل تھا، اور اس کا مجھے امید ہے کہ ایک لیسن جو ہے وہ ان تک پہنچے گا، وہ ایک سبق سیکھیں گے اور آئندہ یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ ایسے کام نہ کریں. اگر پھر بھی کیا تو پاکستان کی جو آپشن ہے پاکستان کے پاس ہر وقت موجود ہے، اور پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، پتہ نہیں کس کس نے بارہا ان کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو کنٹرول کریں ورنہ ہم ریئیکٹ کریں گے. تو مجبوراً پھر ہمیں یہ ریئیکشن ان کو دکھانا پڑا. بجنگ آمد بالکل ایسا ہی ہے. احمد ذرا یہ بتائیں کہ اس معاملے میں افغانستان میں بھی ایک ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا اس چیز کی عکاسی ہے کہ افغان عوام بھی اس چیز سے پریشان ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ایک انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ وہاں پر ایک تو جس طریقے سے کشیدگی کی وجہ سے جو بارڈر بند ہے تو وہاں کے لوگ زیادہ پس رہے ہیں. تو اس پہ اب ان کو ریئلائزیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ افغانستان کی جو سو کالڈ رجیم جو وہاں پر ہے ان کو اندازہ کیوں نہیں ہو رہا کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں افغانستان کے اندر اس وقت جو 20 سے 25 لوگ اس وقت کابل پہ حکومت کر رہے ہیں وہ کسی صورت میں بھی افغانستان کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے. جس فریم ورک کے تھرو یہ قسمیں کھا کے اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو تھوڑی سی پارشل لیجٹمیسی دے کے یہ آئے تھے کہ ہم آئیں گے، تو وہ یہ تھا کہ ہم انٹرم افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے اور اس کے بعد ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جو کہ ریپرزینٹیو ہوگی افغانستان کی تمام ایتھنیسٹی کی، تمام لوگوں کی. لیکن وہاں پہ جس طرح کا طالبان کی رجیم کے انڈر ایتھنک وائلنس افغانستان میں ہو رہا ہے، تاجکس کے خلاف، ازبیکس کے خلاف، ہزارس کے خلاف، اور اس کی وجہ سے پورے افغانستان کے اندر ایک ٹرموائل اور ایک کیوس ہے بیکاز آف یہ 15-20 کے قریب جو لوگ ہیں. تو ایک تو ڈیوائڈ ان کو فیس کرنا پڑے دوسرے ایتھنک گروپ سے جن کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد افغانستان جو افغان طالبان ہیں ان کے اندر بھی بہت شدید ڈیوائڈ ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ افغان طالبان کی جو 15 سے 20 لوگ ہیں یہ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے، ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹو کے لیے یہ پورے افغانستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور غلط بات کے اوپر اڑے میں یہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ میں پاکستان سے دشمنی لے رہے ہیں، جو کہ افغان طالبان کے اندر بھی جو سینر فیکشن ہے اس کو پتا ہے ہسٹوریکلی پاکستان کی دشمنی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے اگر آپ اس کے اگینسٹ دہشت گردوں کو سپورٹ کریں. سو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی، ورنہ پاکستان جو ان کے ٹریڈ کو لے کے پاکستان نے جو ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہیں، پھر ہمارے جو افغان انلیگل پاکستان میں موجود ہیں ان کو پاکستان واپس بھیج رہے، ڈپلومیٹیکلی جو پریشر پاکستان جا رہا ہے. موسٹ آف آل پوری افغانستان کی جتنی بھی ولنریبلٹیز تھیں وہ اس وجہ سے ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں. اگر پاکستان میں دہشت گردی نہ کروا رہے ہوں، ہر تھوڑے دن کے بعد پاکستان جو یہ کاؤنٹر سینکچری آپریشنز کر رہا ہے یا سینچری ڈینائل آپریشنز کر رہا ہے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کے خلاف، تو وہ بھی افغان طالبان کی ولنریبلٹی پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ گردی ہے. سو اس وجہ سے بھی ان کے اندر رفت. اچھا جنرل صاحب، اب ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو ہی پاکستان نے کارروائی کی تو ایک تو وہاں سے جی شور مچا کہ جی وہ جی سویلینز کو نشانہ بنایا. حالانکہ ان حملوں کے بعد جو حملوں کے بعد ہونے والے دھماکے ہیں وہ اس بات کے عکاس تھے کہ وہاں پر ایمونیشن بھی رکھا ہوا تھا، گولہ بارود بھی تھا جو ڈیٹونیٹ ہوا جب ہم نے حملے کیے وہاں پر. دوسرا، انڈیا ایک دم جو ہے چونکہ اس کی پشت پناہی حاصل ہے ان سب کو اور وہ پراکسی وار میں ملوث ہے ڈائریکٹ مار کھانے کے بعد، تو وہ فوراً سپورٹ میں آیا کہ جی یہ پاکستان دیکھیں کیا کر رہا ہے. اب اس پہ کیا یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ کچھ کارروائی کریں گے پھر ہم حملہ کریں گے؟ اب آگے کا ہمیں کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے اس معاملے کو لے کے؟ سب سے پہلے تو جی ہندوستان کا جو ماتم ہے وہ ان کے اپنے نقصان پہ ہے. ظاہر ہے ان کا بے حد پیسہ لگا ہوا ہے اور یہ جتنے لوگ بھی انہوں نے تیار کیے، پتہ نہیں کتنے مہینوں سالوں کی محنت سے کیے، کتنے ڈالرز ان کو دیے، کتنا اسلحہ دیا، سارا کچھ کیا، ان کو تو نقصان بے حد ہوا. طالبان جو رجیم ہے اس کو نقصان ہوا کہ نہیں، لیکن طالبان افغانستان جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی ضرور کر رہے ہیں. جیسے ابھی احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے، رجیم علیحدہ ہے، لوگ علیحدہ ہیں، اور ٹی ٹی پی کا بہت زیادہ نقصان ہوا. ابھی یہ جو الزامات ہوتے ہیں جی کہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا وغیرہ وغیرہ، وہ تو سارے ہوتے ہی سول کپڑوں میں. ہمیں کیا پتا جی یونیفارم میں کون ہے کون نہیں ہے، بٹ وہی ہے جو آپ نے دے دی خود ہی کہ وہاں پہ جو بے حد دھماکے ہوئے. ابھی آگے کا کیا لایا عمل ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ پاکستان نے تو بے حد کوشش کی، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس میں چائنا، امریکہ، قطر، سعودی عربیہ، ٹرکی اور بہت سارے اور ممالک جو ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شامل رہے کہ ان کو سمجھائیں اور ان سے بات چیت کریں کہ پاکستان کے اندر جو در اندازی ہو رہی ہے ان کی سرزمین سے اس کو وہ روکیں. وہ نہیں رک پا رہے. پاکستان اس کوشش کو بھرپور طریقے سے پھر بھی جاری رکھے گا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی گئے تھے، تو ہماری ایفرٹ جاری رہے گی. لیکن اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے، ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتے، تو پاکستان اپنے لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہونے سے پہلے یہی کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو وہیں پہ سرحد کراس کرنے سے پہلے فنا کر دیا جائے. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے احمد. ایک اور فیکٹر بھی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ خطہ جس طرح سے ایک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. ایران ظاہر ہے کہ اپنے دفاع کے حوالے سے اس وقت وہ کافی کنسرنڈ ہے. امریکہ ادھر اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز لا کے جا رہا ہے. اسرائیل جو ہے اس کے اوپر پاپ کارنز لے کے بیٹھا ہوا ہے. اوپر سے یہ انڈین ایلیمنٹ. تو اس پہ ہمیں کتنا اس معاملے پہ ویل ہیو ٹو بی آن دا واچ آؤٹ. کیا کرنے کی ضرورت ہے اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی پوری ریجنل سچویشن کو؟ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ ایکٹیو کانفلکٹس ہیں. اور اشفاق بھائی، یہ پرنسپل ہوتا ہے کہ جب یہ ورلڈ آرڈر چینج ہونا ہوتا ہے تو جو نئے ورلڈ آرڈر کی برتھ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت بلڈی ہوتا ہے. کونڈولیزا رائس اس کے بارے میں کہتی تھی برتھ پینگز آف اے نیو سیولائزیشن.
تو یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ پوری دنیا میں کانفلکٹس کی جو انٹینسٹی ہے اور ان کے نمبرز جو ہیں وہ انکریز ہونے پوری دنیا اس بات کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی ہے. اور پاکستان نے بھی جب یہ ورلڈ آرڈر کا چینج کا پروسیس شروع ہونے والا تھا اس کے سٹارٹ میں ہی پاکستان نے اپنا جو یہ بیپٹزم تھا وہ کر لیا. ہم نے مے کے اندر ایک بہت بڑی کانفلکٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ ہم نے اس میں دکھایا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے ساتھ بہت تیزی سے سنک کر رہا ہے اور پاکستان اپنے ڈیفنسز کو اور اپنی جو فورن پالیسی اس کو بہت تیزی سے منوور کر کے ورلڈ سسٹم کے اکارڈنگ چینج کر رہا ہے. تو پاکستان کا جو گولڈن پرنسپل ہے وہ سیم ہے. وہ قائد اعظم جو ہمیں دے کے گئے تھے فورن پالیسی کا وہ ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. اس کے بعد پاکستان کی اپنی کیپیسٹی ہے, پاکستان کی کیپیسٹی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی, پاکستان اس کو مزید انہانس کر رہا ہے اور پاکستان اس کو آگے بھی انہانس کرتا رہے گا. لیکن ایران والے کانٹیکسٹ میں پاکستان کا سٹانس کلیئر ہے کہ پاکستان پیس چاہتا ہے باہر بھی اور اندر بھی, اور پاکستان کی یہ خواہش کہ اس کو پیس چاہیے یا پاکستان کا انٹرسٹ کہ اس کو پیس چاہیے اس کا اپنا ایک بہت زیادہ اسٹریٹجک ویٹ ہے. جی اچھا جنرل صاحب, اب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے کہ ایک تو وہ فیکٹر ہے کہ جو باہر ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم بلوچستان دیکھیں یا کے پی دیکھیں تو وہاں پر فوج تو کارروائی کر رہی ہے ظاہر اپنے تئیں, لیکن اس کے علاوہ جو سویلین سیٹ اپ ہے بالخصوص بلوچستان میں دیکھ لیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی سپورٹ جس طرح سے چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو جا کے جو اعلی کار بنتے ہیں یا جو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹرز بنتے ہیں یا ان کو سمجھانے کا کام کر سکتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ مقامی مدد کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتے, کاروائیاں نہیں ہو سکتی جو انسائیڈ پاکستان یہ لوگ کر رہے ہیں. اس پر کیا کیا جانا چاہیے؟ جی ستیہ صاحب بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ بات یہ ہے جی کہ جب تک ہم انٹرنل جو ہماری فشرز ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر ان کو پر نہیں کریں گے تو یہ ایک ویکیوم ہے جو نیگیٹو فورسز جو ہیں ایکسپلائٹ کرتی رہیں گی. اس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ابھی پھر کہوں گا کہ جتنے چیف منسٹرز ہیں ہمارے چاروں صوبے کے بشمول جی بی اینڈ کشمیر 6 کے 6 جو چیف منسٹرز ہیں ان کو, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, جتنے الیکٹڈ نمائندے ہیں, ملٹری نان ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پریس ہے, میڈیا ہے, پیپل ہے, سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, جو انٹرنل ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے جو ڈفرینسز ہیں وہ ہم دور نہیں کریں گے, تو یہ جو ویکیوم ہے اس کو نیگیٹو فورسز جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی رہیں گی. یہ ویکیوم جو ہے یہ ویکیوم ایتھنک بیسس پہ بھی ہے, یہ ویکیوم جو ہے سیکٹیرین بیسس بھی ہے, جیوگرافیکل بھی ہے. یہ ویکیوم جو ہے سوسائٹی کے اندر جو افراد و تفریق ہے معاشی اس کی وجہ سے بھی ہے. تو یہ سارا ایک ہولسم طریقے سے ہول آف نیشن اپروچ کے ساتھ ٹھیک ہو, ود ان اینڈ ود آؤٹ. تھینک یو سو مچ جی. جنرل رضا صاحب اور احمد حسن عربی آپ ساتھ موجود رہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر کے بعد حاضر ہوتے ہیں.